Good morning फैसलाबाद, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एट सिटी एट 10। सबको खुश आमदीद कहते हैं इस दुआ के साथ कि आपकी सुबह का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में हो चुका होगा। हर आने वाली सुबह अपने साथ ढेर उम्मीदें, रोशनी और बहुत ज़्यादा जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आती है। पाकिस्तान में जो है वो अलग तरह का इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो और भी ज़्यादा जो है वो एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। 5 रोज़ रह गए हैं जो है आम इंतखाबात में, और जो है वो पूरी पाकिस्तानी अवाम जो है वो 8 फरवरी 2024 को अपना हक राय दही इस्तेमाल करते हुए किसी एक बंदे को जो है वो इलेक्ट कर लेगी। आई होप कि बहुत जो है वो सोच विचार का सिलसिला जारी होगा कि आपको किसको वोट देना है। बहुत सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि आपका एक वोट जो है वो ये फैसला करेगा कि आपका आने वाला मुस्तकबिल कैसा होगा और किस तरह से आप अपनी आने वाली नस्लों को जो है वो बेहतर पाकिस्तान दे सकते हैं। तो हर एक गुजरते दिन के साथ अपने अज़्म को, अपने हौसले को और भी बुलंद और भी ज़्यादा मजबूत कीजिए, क्योंकि आप ही डिसाइड करते हैं कि आपकी डेस्टिनी क्या है। तो फोकस कीजिए, अपने मास्टरमाइंड खुद बनिए और अपनी डेस्टिनी को जो है वो उसका जो है वो फैसला खुद कीजिए, बजाय इसके कि कोई आपको रास्ते दिखाए। अपने लिए खुद रास्ते बनाइए और अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियां पैदा करे। इसी दुआ के साथ आगे बढ़ेंगे और प्रोग्राम में शामिल करेंगे मौसम का हाल, जिसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। फैसलाबाद में जो मौसम का हाल है वो कम से कम अगर टेम्परेचर की बात करें तो 9 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। मौसम काफ़ी अच्छा होता जा रहा है क्योंकि प्रॉपर्ली जो है वो धूप निकल रही है। शहर में हर तरफ जो है हमें चहल पहल भी दिखाई दे रही है, शहर की रौनकें बहाल होती दिखाई दे रही हैं, और साथ ही साथ जो है वो एक अलग तरह की लोगों के अंदर जो है वो एक्साइटमेंट भी इलेक्शन को लेकर आ गई है। तो मौसम का में भी इसमें अगर बेहतर होगा तो बड़ा हेल्प आउट रहेगा लोगों को घरों से बाहर निकलने में। तो आपने कोशिश करना है कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखें, और जब भी घरों से बाहर जाएं तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और कोशिश करें कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी किया करें, क्योंकि रास्ते में आते हुए मैं देख रही थी कि जिस तरह से बेहंगम सूरत हाल हो जाती है तो बड़ा ख़तरा होता है कि कुछ मतलब ऐसे हमारे मजदूर भाई हैं जो मजदूरी की गर्ज से घर से निकलते हैं, लेकिन अगर कहीं आपकी तेज़ी की वजह से आपका और उनका टकराव हो जाता है और उनका नुकसान हो जाए तो उसका हर जाना फिर भरना जो है ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अपना भी ख्याल रखें और दूसरे का भी ख्याल रखें। और आज ही है 3 फरवरी, आज जो है वो जमात इस्लामी अपना पावर शो करने जा रही है, लेकिन उससे पहले कल का रोज क्योंकि PMLN इनका जो है वो पावर शो था, उन्होंने कितना कामयाब रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वादे जो हैं वो फॉर्मर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, उनकी जानिब से किए गए हैं, चाहे वो ऑरेंज ट्रेन को लेकर हो, चाहे वो बेरोजगारी के हवाले से हो। मजीद किस तरह की बातें हुई, किस तरह के दावे और वादे किए गए और आने वाले इलेक्शन में कल का जो जलसा है वो कितना अहम किरदार अदा करता है, इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और एक्साइटमेंट है और बढ़ती जा रही है क्योंकि 5 दिन रह गए हैं इलेक्शन को लेकर, और कल का जो जलसा था PMLN का उसमें काफ़ी वादे किए गए हैं आवाम से कि उनकी जो है प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाएगा, चाहे वो बेरोज़गारी जो कि सबसे बड़ा मसला इस टाइम पे हमें दिखाई दे रहा है, उस हवाले से बात करें या दीगर मसाइल की बात करें। तो आप क्या समझते हैं कल का पावर शो कैसा रहा और वो कितना ज़्यादा मददगार साबित होगा आने वाले दिनों में? देखिए ज़ीनत, कल का जो पावर शो था वो दरमियाना सा था, वो कोई बहुत बड़ा पावर शो नहीं था जैसे मियां नवाज शरीफ यहाँ पर माजी में करते रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो जलसागाह की जो जगह मुख्तस की गई थी वो काफ़ी भर गई। पब्लिक का जोशो खरोश था, नारेबाजी थी, PMLN का जो स्टाइल होता है वो उनके जो तराने गूंजते हैं तो उसमें जो है वो जोश बढ़ता ही चला गया। तो इस हिसाब से ठीक था, उनका मैसेज चला गया। फिर जो शहबाज शरीफ ने यहाँ पर ऑरेंज लाइन, मेट्रो लाइन का जो वादा किया, मियां नवाज शरीफ ने मोटरवेज बनाने का वादा किया, वो कहा गया कि यहाँ पर वही सतह वापस लाएंगे जब महंगाई बहुत कम थी, जब डॉलर 100 रुपये का था, जब गोल्ड 50,000 रुपये तोला था, जब रोटी 4 रुपये की थी। तो वो सारा कुछ जो है वो वापस लाने का वादा तो किया गया, ताहम इस पर इम्प्लीमेंट शायद ना हो पाए या हालात जैसे भी हों, ताहम जो है वो कुछ वादे किए गए लोगों को खुश करने के हवाले से। जो है हेलीकॉप्टर पे मरीम नवाज, मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ आए थे, तीनों ने खिताब किया। खिताब खासा मुख्तसर रहा, 15-20 मिनट में जो है वो अपना खिताब चारों ने कर लिया। राना सनाउल्लाह खान ने भी उनको वेलकम किया। उनको जाने की भी जल्दी थी, मौसम के पेश नज़र हेलीकॉप्टर पर जाना चाह रहे थे, तो इस वजह से जो है वो बड़ा मुख्तसर जलसा करके चले गए। अभी कई रैलीज आने वाली थी, तो इस हवाले से ये एक बड़ा मसला बना रहा कि PMLN की जो आपसी कोऑर्डिनेशन है वो बड़ी कमज़ोर रही।
یہاں پر ڈویژنل صدر بھی ہیں, یہاں پر جو ہے وہ سٹی صدر بھی ہیں, ضلعی صدر بھی ہیں, یہاں پر صوبائی صدر رانا ثناء اللہ خان بھی موجود ہیں. تاہم جو ہے وہ ضلع کے جتنے بھی ایم پی ایم این ایز تھے ان کو پراپر میٹنگز نہیں کی گئی, پراپر آگاہی نہیں دی گئی, جس وجہ سے ضلع بھر سے جو ریلیاں نہیں آئیں, صرف شہر سے ریلیاں آئیں, اور وہ بھی کئی ریلیاں جو ہے وہ شو ختم ہونے کے بعد وہاں پر پہنچی. تو یہ بہرحال خاصا مس مینج ہوا. مسلم لیگ نون سے بڑی جو ہے وہ یہ ناکامی کا, نااہلی کا سامنا کرنا پڑا کہ یہاں پر جو لوگ ان کے تیار تھے وہ بھی جلسہ گاہ نہیں پہنچے اور جلسہ ختم ہو گیا. اگر وہ آپس میں بہتر ان کا رابطہ ہوتا اور کوآرڈینیشن بہتر ہوتی تو وہ کم از کم ٹائملی آ جاتے, چاہے کچھ کم بندے آتے لیکن جو ہے وہ جلسہ گاہ بھر جاتی, ایک اچھا امپیکٹ چلا جاتا. تاہم پھر بھی جو الیکشن کے نزدیک آ کر جو ریلیز یا جو جلسے کیے جاتے ہیں تو وہ ایک اچھا امپیکٹ چھوڑتے ہیں. توقع تھی کہ ہر جو ہے وہ پی پی سے یا ہر این اے سے جو بندے جو ٹکٹ ہولڈر ہے وہ 500 بندے لے کر آئیں گے اور وہ 15-20 ہزار تک ہو جائے گا. لیکن بمشکل 4-5 ہزار تک لوگ تھے, 5 ہزار ہوں گے, 3,000 کرسیاں لگائی گئی تھیں. تو اس وجہ سے جو امپیکٹ اچھا پڑنا تھا وہ نہیں پڑا. تاہم کو بہت برا امپیکٹ بھی نہیں پڑا. بالکل یہ بھی نہیں تھا کہ خالی کرسیاں ہوں, پبلک بہرحال وہاں پر موجود تھی, جھنڈے تھے, قدادم تصاویر لگائی گئی. لیکن اگر مینجمنٹ اچھی ہوتی تو شاید امپیکٹ اور زیادہ پاورفل آتا. دیکھیں جی, اگر مینج کیا جاتا اور وہ لوگ جو اپنی ریلیز لے کر بر وقت نہیں پہنچ سکے اور جلسہ ختم ہو گیا تو کم از کم جو ہے وہ جتنے لوگ موجود تھے اس سے ڈبل ہو جاتے, بہت اچھا امپیکٹ پڑتا. دھوبی گھاٹ گراؤنڈ مکمل طور پر بھر جاتا, باہر کی سڑکیں بھر جاتی. تو اس میں یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ باہر اکثر لوگ جو ہے وہ دھوبی گھاٹ گراؤنڈ سے سڑکوں سے دیکھتے ہیں جلسے کی صورتحال باہر سے, تو انہوں نے قدادم تصویریں لگا کر ایک طرح سے چھپایا ہوا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے, تاکہ جس نے دیکھنا ہے وہ اندر آ کے دیکھے, ورنہ جو باہر رہے. تو پھر فرائیڈے کا دن تھا, جمعہ کو فیصل آباد بند ہوتا ہے, تو ادھر جس نے بھی آنا تھا وہ اسپیشلی آنا تھا. ویسے روٹین میں ادھر پبلک ہوتی ہے, بڑا رش ہوتا ہے اس روڈ پر, ناڑوالا روڈ پر. تو تاہم کئی طرح کے چیلنجز تھے, اس چیلنجز پر پورا نہیں پی ایم ایل این. اور اس چیلنجز میں سب سے بڑی, جب بھی کوئی بھی پاور شو دکھایا جاتا ہے تو مینجمنٹ کا اس میں بہت اہم کردار ہوتا ہے. اگر آپ چیزیں صحیح سے مینج نہیں کرتے تو آپ جو میسج پبلک تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ اس طرح سے نہیں پہنچ سکتا. اور کس کس طرح کے فلاز رہ گئے اور کون سی اچھی باتیں تھیں اس جلسے کے حوالے سے, اور جو خطاب کیا گیا اس میں کون سی ایسی چیزیں تھیں جن پر لوگوں کا جو ہے وہ یقین کرنا شاید آسان یا مشکل ہوگا. اسی تمام موضوع پہ مزید بات کریں گے. وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں 6810 اور ہم بات کر رہے ہیں پی ایم ایل این کے ہونے والے پاور شو کے حوالے سے. وہاں پہ ہم نے خواتین کے حوالے سے بھی دیکھا ہے کہ وہاں پہ بڑا سیروگیٹ کیا گیا تھا کہ خواتین کے لیے الگ جگہ رکھی جائے گی, مرد حضرات کے لیے الگ جگہ رکھی جائے گی. شاید ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جو ہے وہ خواتین ووٹرز کی کافی تعداد بڑھ جائے گی, لیکن ہم نے خواتین کا اتنا نہیں دیکھا. کیا فیصلہ آباد کی جانب سے یہ سیدھا سیدھا کال آؤٹ کرنا تھا یا کس طرح کا فیڈ بیک رہا, اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. عبد الرحمان, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پورے سیناریو کے بعد آپ کیا لوگوں کی جانب سے کیا آپ کو فیڈ بیک دکھائی دیا, اور آپ کو کیا لگتا تھا کہ لوگوں کا کیا اتنا انٹرسٹ تھا جلسے میں جتنا ہمیں تعداد دکھی گئی؟ ایک تو مس مینجمنٹ کی ان کی بات ہوگی جو آپ نے پہلے بتائی, سیکنڈلی لوگوں کی طرف سے آپ کی جن سے بات ہوئی ہوگی ان کی طرف سے کیسا فیڈ بیک تھا؟ دیکھیں جی, یہ بڑا مسئلہ رہا ہے نون لیگ کے لیے کہ مس مینج ہوا ہے. یہاں پر خواتین کے لیے پراپر انکلوژر بنایا تھا لیکن خواتین کم تعداد میں آئیں. خواتین کی پی ایم ایل این جلسے میں ویسے بھی دلچسپی جو ہے وہ کم ہی ہوتی ہے. یہاں پر آزاد علی تبسم بڑی ریلی کے ساتھ آئے, شہباز بابر تھے, اس کے علاوہ جو ہے وہ شہری حلقوں سے بات کریں رانا ثناء اللہ خان, احمد شہریار کی ریلی تھی, اور اس کے علاوہ ملک رزاق کی ریلی تھی, احمد رشید, عرفان منان کی ریلیز تھی. یہ بڑی بڑی جو ہے وہ ریلیز کے ساتھ یہاں پر آئے. میر احمد رشید تھے, ان کے بھائی میر راؤت بھی تھے جو کہ پریس کلب کے اپنے جناب کلب کے سیکرٹری میں, تو ان کی بھی جو ہے وہ بڑی ریلیز کے ساتھ یہاں پر وہ موجود ہوئے. تو یہ اس کے علاوہ کئی حلقوں سے جو ہے ریلیز بالکل بھی نہیں آئیں کہ وہاں پر ان کی جانب سے جو ہے وہ ریپرزنٹیشن نہیں کیا گیا, یا ریلیز پہنچی نہیں, یا وہ خود سے جو ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں تھے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ رہا کہ دور دراز کے جو ایم این ایز تھے جیسے تاندریا والا سے یا جڑا والا سے, یہاں سے کوئی نہیں آیا, ڈچکوٹ سے کوئی نہیں آیا, میر قاسم فاروق کے حلقے سے وہاں پر کوئی ریلیز نہیں آئی. تو یہ اس کی وجہ سے ریلیز کے نہ آنے کے پیچھے کہیں یہ پرپز یا یہ سوچ تو نہیں ہو سکتی ہے کہ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹس اتنا زیادہ جو ہے وہ کانفیڈنٹ ہے کہ جو فیلڈ ہے وہ ہماری ہی ہے, مطلب کہ ہمیں جو ہے وہ اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟
دیکھیں جی، دو چیزیں، ایک تو الیکشن پہ فوکس بہت زیادہ کیا جا رہا امیدواروں کی جانب سے، جس وجہ سے فیصل آباد میں صوبائی صدر، ڈویژنل صدر، سٹی صدر، ضلعی صدر، وہ تمام کے تمام اپنے الیکشنوں میں بزی ہیں. تو ان کی جانب سے کوئی توجہ نہیں دی گئی کہ ریلی کیسی ہوتی ہیں، کب آتی ہیں، کب جلسہ ہوتا ہے. بس انہوں نے ایک طرح سے اس کو بھگتایا ہے تاکہ اپنے الیکشن پہ فوکس کریں. دوسرے نمبر پر جو امیدوار ہیں وہ بھی جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کرنے میں ناکام ہے. یہ فیلڈ کی صورتحال یہ ہے کہ ان لوگوں کی کارنرز میٹنگز بھی نہیں ہو پا رہی نا. جی. ان کے جلسوں میں لوگ نہیں جا رہے، ان کی میٹنگز میں نہیں جا رہے، کارنرز میٹنگ ناکام ہو رہی ہیں. تو پھر یہی وجہ ہے کہ وہ بندے بھی اکٹھے نہیں کر پائے. مطلب ایک ٹکٹ ہولڈر صرف 500 بندہ بھی اکٹھا نہیں کر پایا. اگر میں یہ بات کروں مطلب تاندرے والا سے یا ڈچ کوٹ کے حوالے سے بھی، یا قاسم فاروق کی، علی گوہر بلوچ کی، یا یہاں پر ڈویژنل صدر حاجی اکرم انصاری کی، اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی لوگ تھے، تو یہ بڑی ریلیز نکالنے میں ناکام رہے. یہ عام طور پر ان کی الیکشنز ریلیز بھی نہیں ہو رہی. تاثر یہ پھیلا ہوا کہ ان کا الیکشن بڑا جو ہے وہ کٹھن ہوگا، ان کے الیکشن لڑنا بڑا مشکل ہوا پڑا ہے. تو یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ لوگ پھر 500 بندہ بھی اکٹھا نہیں کر پائے. شہر والے پھر بھی تھوڑا بہت جو ہے وہ کر پائے، لیکن زیادہ تر شہر میں بھی منع خان کا حلقہ تھا، وہاں سے بھی کچھ نہیں آیا. حاجی اکرم انصاری کے حلقے سے بھی کوئی پبلک نہیں آئی. تو پھر یہ وہ باتیں تھیں. عابد شیر علی کی ریلی جو ہے وہ میاں طاہر جمیل کی ریلی ٹھیک تھی، عابد درمیانی سی ریلی تھی. اور وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ چوری شیر علی کا جیسے پہلے کنسیپٹ ہوتا تھا کہ یہاں پر وہ بڑی تعداد میں یہاں پر آتے تھے، وہ بھی کوئی کامیابی نہیں ملی. کہا جاتا ہے کہ انہیں لوپ میں نہیں لیا گیا، جس وجہ سے یہ ریلی جو ہے وہ دھوبی گھاٹ جلسہ ناکام ہوا. کیونکہ وہ ماضی میں جب ہوتے تھے تو ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگوں کو لے کر آتے تھے. تاہم کئی چیزیں، اب نون لیگ کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہوگا کہ اس پر جو ہے بات کر سکے، کیونکہ دیکھیں الیکشن سر پہ ہے، ہر امیدوار اب پھر الیکشن لڑ رہا ہے. اب ٹکٹ ہولڈرز کو وہ نوٹسز بھی نہیں بھیج سکتے کہ ان کو مجبور کیا جائے. تو الیکشن کے بعد ہی ان چیزوں پہ ہوتی ہے بات. اگر حکومت بن گئی تو سب کو بھول جائے گا، اگر نہیں بنی تو پھر یاد آئے گا کہ کون کون ذمہ داران ہے. یہ بڑی پارٹیز کے یہ مسائل چلتے رہتے ہیں، اس میں بیچ میں کئی چیزیں ہوتی رہتی ہیں کہ یہاں پر کامیابی ناکامی کا پیمانہ جو ہے وہ. تاہم یہ تھا کہ انہوں نے جو کنٹرول رکھا ہوا تھا اپنا، اپنی جانب سے فوٹیجز جاری کر رہے تھے. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ جو کل کا جلسہ تھا وہ پی ایم ایل این کی جانب سے بڑی اہم کڑی ثابت ہو سکتا تھا. اس میں اتنی غیر دلچسپی، اتنی عدم دلچسپی کا جو مظاہرہ کیا گیا اور ریلیز نہیں آئی، یا تو پبلک نے اس کو پبلک ڈیسیجن سمجھ لیں یا پھر وہ ریلیز لانے میں کس طرح ناکام رہے، اس کے پیچھے کے کیا شواہد تھے، اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. وقت چھوٹی سی بریک کا، ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور آج ہے 3 فروری، یعنی کہ آج جماعت اسلامی بھی جو ہے وہ پاور شو کرنی جا رہی ہے. ان کے جلسے کی تیاریاں کس طرح کی ہیں، ان کے مینجمنٹ میں کتنی زیادہ کوارڈینیشن ہے، اور کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ کتنا زیادہ یہ پاور شو کامیاب رہے گا، اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. عبدالرحمان، آج جو ہے وہ جماعت اسلامی بھی جو ہے وہ جلسہ کرنے جا رہی ہے، تو ان کے پہلے تو جلسے کی تیاریاں کس طرح کی دکھائی دے رہی ہیں، اور سیکنڈلی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ کل جو پی ایم ایل این کی جانب سے جلسہ تھا اس سے کامیاب جلسہ کر پائیں گے؟ دیکھیں جی، جماعت اسلامی سولو الیکشن لڑ رہی ہے. اس بار کسی بھی پارٹی کے ساتھ انتخابی اتحاد نہیں ہے، تو ان کا جلسہ ویسے اچھا ہو جاتا ہے. وہ بڑی بھرپور تیاریاں کرتے ہیں، بڑا منظم جلسہ ہوتا ہے. یہاں پر ان کی کوارڈینیشن بڑی مضبوط ہوتی ہے، اور یہ پی ایم ایل این سے اچھا جلسہ ہوگا. پبلک بھی زیادہ ہوگی. خیر انہوں نے ٹائم بھی لیٹ کا دیا ہوا ہے، شام 7 بجے کا، لیکن وہ دھوبی گھاٹ گراؤنڈ مکمل طور پر بھر لیتے ہیں. یہ کافی حد تک تیاریاں بہتر ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ آپس میں جتنے بھی ہیں منظم ہیں، بھرپور تیاریاں کرتے ہیں. سیٹرڈے نائٹ ہے، پہلے وہ فرائیڈے کو رکھا گیا تھا نون لیگ کی مداخلت کی وجہ سے، یا نون لیگ اثر و رسوخ کی وجہ سے ان کو ایک دن ڈیلے کرنا پڑا. تو بلکہ رانا ثناء اللہ خان کی مداخلت کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوا تھا، ورنہ وہ بھی چاہ رہے تھے کہ فرائیڈے کو ہی کریں. تو نون لیگ کا تو اتنا کامیاب نہیں ہوا. تاہم جماعت اسلامی کا خاصا بہتر ہوگا. وہ جتنے بھی ان کے ہیں یہاں پر ضلعی امیر یا جتنے بھی ان کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں، وہ اپنی اپنی ریلیز لے کر آئیں گے. اور یہ 400-500 بندہ لانا وہ ویسے اتنا زیادہ مشکل بھی نہیں ہوتا. جی. تو یہ ایک نون لیگ کے جلسے سے بہتر جلسہ کرنے کی پوزیشن میں ہے. انتخاب میں اس کا فائدہ بھی ہوگا. تاہم کیونکہ ان کا انتخابی اتحاد نہیں ہے، شاید وہ کسی بھی سیٹ سے جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تاہم جو ان کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہوتا ہے وہ انٹیکٹ رہے گا، اور اس کا شاید کئی پارٹیز پر اثر پڑے. کیونکہ اگر وہ ہر حلقے سے 2000 سے 5000 تک ووٹ لے جاتے ہیں تو یہ ووٹ روایتی طور پر پی ایم ایل این کے حصے میں آئے گا. تو یہ پی ایم ایل این کا جو ہے وہ خاصا نقصان ہونے جا رہا ہے اگر
جماعت اسلامی بھرپور طریقے سے آج کا جلسہ کرتی ہے, الیکشن جو بھرپور طریقے سے لڑتی ہے, تو یہ بڑی سیاسی پارٹیز کا نقصان ہوگا. اس سے پہلے ان کا انتخابی اتحاد ہوتا تھا مذہبی سیاسی جماعتوں کے ساتھ یا نون لیگ کے ساتھ, تو اس سے نون لیگ کا یا جماعتوں کا فائدہ ہو جاتا تھا. اس بار وہ کہیں سے بھی کوئی انتخابی اتحاد نہیں کر رہے. یہاں پر فیصل آباد میں کئی حلقے ایسے ہیں جہاں پر وہ بہت مضبوط تو نہیں ہے, تاہم اس پوزیشن میں ضرور ہیں کہ وہ اپنا جو ووٹ بینک 4-5 ہزار تک لے جائیں. تو یہ بڑا جو ہے وہ امپیکٹ فل ثابت ہو سکتا ہے, بڑا فرق جو ہے وہ اس سے انتخاب پر پڑے گا. تو آج کے جلسے کے حوالے سے بات کریں تو ابھی تیاریاں ان کی جاری تھی. گزشتہ رات بارش ہوئی ہے, اس کی وجہ سے جو کرسیاں نہیں لگائی گئیں, ابھی کرسیاں لگا رہے تھے اور یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ 2 بجے تک جو ہے وہ کرسیاں لگ جائیں گی, اسٹیج تیار ہو جائے گا. اس کے علاوہ اسکرین لگائی جا رہی ہے تو وہ بھی لگ جائے گی تاکہ لوگوں کو اسکرین پر بھی چیزیں نظر آ سکیں, جیسے نون لیگ کی جانب سے کیا جاتا ہے کہ بڑی اسکرین لگائی جاتی ہے, پھر اس پر دکھایا جاتا ہے کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ نون لیگ تو خیر خاصا خرچہ کرتی ہے, کئی کروڑ روپے ایک جلسے پر نون لیگ کی جانب سے لگائے جاتے ہیں. تو جماعت اسلامی اتنے زیادہ پیسے تو نہیں لگا رہی, تاہم یہ جو ہے وہ امپیکٹ فل زیادہ مجھے لگتا ہے. یہ امید کی جا سکتی ہے کہ کل کے جلسے سے آج کا جو جلسہ ہے وہ خاصا مطلب بہتر ہمیں دکھائی دے گا. کہیں یہ تو نہیں کہ بعد میں رانا ثناء اللہ کو اس چیز کا ریگریٹ شروع ہو جائے کہ وہ جو 2 فروری کا ان کا بھی تھا تو کیا تھا کہ پہلے ان کو جلسہ کر لینے دیتے, پھر بندہ دیکھ لیتے کہ کیا کرنا ہے نیکسٹ. ایگزیکٹلی یہ آپ کی بات درست ہے کہ یہاں پر نون لیگ کو آج کا جلسہ دیکھ کر یا اس کی ویڈیوز دیکھ کر یہ احساس ضرور ہوگا کہ انہوں نے غلطی کی ہے. جماعت اسلامی کے ساتھ پنگا لے کر فرائیڈے کو شہر بند تھا تو اس میں جلسہ رکھنے کی تک نہیں تھی. خیر یہ چیزیں تو اس میں سیاسی چلتی رہتی ہیں. تو جماعت اسلامی کا ایک اور ایج ہوتا ہے کہ ان کو پورے ڈویژن سے لوگ جتنے بھی ان کے ماننے والے یا چاہنے والے وہ پورے ڈویژن سے آتے ہیں, اور وہ بڑے پکے بندے ہوتے ہیں, وہ خود سے آتے ہیں, ان کو لانا نہیں پڑتا. تو اس وجہ سے وہ خاصی تعداد ہو جاتی ہے, پھر وہ پورا جلسہ سن کر جاتے ہیں. یہاں پر تو یہ صورتحال تھی کل کے جو زبردستی کے لوگ لائے گئے تھے وہ آدھے جلسے میں جو ہے وہ بھاگ رہے تھے, جا رہے تھے. اچھا, تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ نون لیگ کا جلسہ چل رہا ہوتا ہے اور لوگ واپسی کا سفر کر رہے ہوتے ہیں. جتنے لوگ جلسے میں آ رہے ہوتے ہیں اتنے ہی واپس جا رہے ہوتے ہیں. وہ محض ایک بڑی مطلب عجیب سی صورتحال دکھائی دی ہے, اور آئی ایم شیور کہ آج کا جو جلسہ ہوگا اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ دونوں جو پارٹیوں کا جو فیصلہ تھا وہ کتنا صحیح کتنا غلط ہے. اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک, اور پھر رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور آج جو کہ ہے وہ جماعت اسلامی اپنا پاور شو کرنے جا رہی ہے. جلسے کے حوالے سے جو عام فیکٹر ہوتا ہے, جب ہم بھی تیاری کی جاتی ہے تو سیکیورٹی کو بڑا ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہوتا ہے. سیکیورٹی انتظامات کیسے ہیں, اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. عبدالرحمان, کل کے پروگرام, اگر کل کے جلسے کی بات کی جائے اور آج کے جلسے کی بات کی جائے تو آپ کو سیکیورٹی کے انتظامات کیسے دکھائی دیے؟ دیکھیں جی, نون لیگ کے جلسے کو تو یہاں پر پولیس سیکورٹی دے رہی تھی, جماعت اسلامی کو بھی دے گی, لیکن ان کی اپنی بھی سیکورٹی ہوتی ہے کافی, اور وہ کافی جو ہے وہ سخت ہوتی ہے, امیر کو حصار میں لیے رکھتی ہے. اور اسپیشلی اس کی آج کی جلسے کی یہ بات ہے کہ یہاں پر جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر بارش ہو گئی تو ان کا کہنا تھا کہ بارش بھی ہو گئی تو بارش کے دوران بھی جلسہ چلتا رہے گا, اور جتنے بھی کارکنان آئے ہوں گے وہ بھی ادھر ہی رہیں گے, امیر بھی ادھر ہی رہیں گے, کیونکہ یہ بارش کا موسم چل رہا ہے. تو رات بھی بارش ہوئی ہے, آج بھی شاید وقفے سے ہوتی رہے, شام کو بھی ہوتی رہے. تاہم جماعت اسلامی کے لوگ بڑے پورا امید تھے کہ یہاں پر بارش کے باوجود ان کا جلسہ چلتا رہے گا. تو یہ سیکورٹی زبردست انتظامات ہوتے ہیں پولیس کی جانب سے بھی. کل بھی اچھے انتظامات کیے گئے تھے, ادھر ٹریفک پولیس بھی تھی, پنجاب پولیس کے لوگ بھی تھے, تو آج بھی انتظامات ہوں گے. جماعت اسلامی کی اپنی بڑی اچھی سیکورٹی ہوتی ہے, وہ بھی جو ہے وہ ادھر کوپریٹ کرتی ہے, اور کسی کو بھی آگے جو اسٹیج پر غیر متعلقہ بندے جن کے پاسز بنے ہوتے ہیں صرف وہی جا سکتے ہیں, باقی کسی کو نہیں جانے دیتے. تو یہ اللہ کا شکر ہے فیصل آباد کے حوالے سے سیکورٹی انتظامات جو ہے وہ خاصے بہتر رہتے ہیں, پورا من رہتے ہیں, اور یہی پھر آگے چل کر جو الیکشنز میں بھی بہتر اور پر امید صورتحال پیدا ہوگی, اور اس سلسلے میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, اور سیکیورٹی کے انتظامات بہتر کرنا بھی بہت زیادہ ضروری تھا کہ کسی بھی طرح کے ناگہانی واقعے سے بچا جا سکے. تھینک یو سو مچ فار یور کمنگ, اور آپ نے بڑی تفصیلی جو ہے اس پہ گفتگو کی ہے. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک.
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और शहर फैसलाबाद के हवाले से अगर बात की जाए तो कारोबारी शहर है, सनत की बहुत बड़ी जो है वहाँ पे इंडस्ट्री यहाँ पे मौजूद है। और जैसे जैसे हम देखते हैं कि जितने ज़्यादा वसाइल मौजूद होते हैं किसी भी शहर में, उसी तादाद में बहुत सारे मसाइल भी सर उठाते हैं। कारोबार के हवाले से बात की जाए, क्योंकि मौसम में भी बहुत ज़्यादा शिद्दत दिखाई दी है, तो सर्दी की वजह से जो फैसलाबाद का कारोबार है वो कितना मुतासर हुआ, ताजरान के क्या मसाइल रहे हैं, और क्योंकि अब इलेक्शन भी करीब है तो इन तमाम सरगर्मियों में कारोबार कितना बेहतर अंदाज से चल रहा है और कितना मुतासिर हुआ है, इसी पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है आफ्ताब भट्ट है, सीनियर नायब सदर सुप्रीम अंजुमन ताजरान फैसलाबाद और जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान रेलवे रोड फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। तबीयत कैसी है? जबर ठीक है जी, माशाल्लाह जी। चलिए, अल्लाह करे कि आप इसी तरह रहे। सर, अगर बाजार के हवाले से देखे जाए तो किस तरह के मसाइल हैं, क्योंकि सर्दी की भी बहुत शिद्दत देखी गई है, तो उसने कारोबार को कितना जो है वो मुतासर किया? बहुत शुक्रिया जी। एक तो हमारे जो सर्दी इस वक्त बहुत लेट शुरू हुई जी, क्योंकि हमारा रूटीन मैटर सर्दी का जो सीज़न है वो दिसंबर में शुरू हो जाता है, लेकिन इस दफ़ा दिसंबर पूरा दिसंबर में आप कह सकते हैं कि सर्दी के नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जनवरी वो लोग जो सर्दी के हवाले से जो कारोबार करते थे उन्होंने वो चीज़ें परचेज़ करनी नहीं की, और उन्होंने वो अपना सीज़न लगाने के लिए माल इकट्ठा करते हैं वो भी उन्होंने इस दफ़ा नहीं किया कि सर्दी तो आनी नहीं है तो हम क्या करें। जो फैक्ट्री ऑनर थे उन्होंने भी बहुत कम जो सर्दी की चीज़ें थी वो भी उन्होंने कम इस तरह बनाई। इस वाले जब सर्दी आई तो उस वक्त मार्केट में ना वो चीज़ें अवेलेबल थी और ना फैक्ट्री में थी, इससे एक तो रेट बढ़ गया एकदम, और दूसरा जो वो कारोबारी जो होती है लाइन में, जो कारोबारी हब होती है, जो लोग परचेज करते हैं कि हमने सर्दी के सीज़न में ये इस्तेमाल करनी है, वो भी नहीं आए। उनको अंदाज़ा था कि सर्दी तो आनी नहीं है, तो लिहाजा हमने चलो 2 दिन 4 दिन आएगी हम गुजारा कर लेते हैं। तो उस हवाले से भी कारोबार जो हमारा बहुत मुतासर हुआ है पूरे शहर में। जो हमारा सीज़न होता है सर्दी के हवाले से इस दफ़ा वो नज़र नहीं आया, और लोग खास से परेशान थे जिन्होंने अपना जो पूरा साल का एक होता है इनका या सीज़न आएगा हम अपना काम करेंगे, हम ये भी करेंगे, इससे हम अपने बच्चों की शादियाँ करेंगे या अपना जो भी अपना अखराजात होते हैं वो निकालेंगे, लेकिन वो पूरे नहीं हुए। बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह से हमने देखा कि बाजार के बहुत ज़्यादा मसाइल ट्रैफिक के हवाले से रहते हैं, पार्किंग के हवाले से रहते हैं, तजावुज़ात की बात कर ली जाए तो वो भी रहते हैं, लेकिन जैसे कि सर्दी के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो मैं चाहूँगी सबसे पहले हम इस चीज़ पे ज़रूर बात करें कि ज़ाहिर बात है बारिशों का सीज़न स्टार्ट होगा तो निकासी का किस तरह से, क्योंकि हम देखते हैं कि रेलवे रोड की तरफ पानी का जो है वो तालाब के तालाब खड़े हो जाते हैं, ट्रैफिक का गुजरना और कारोबार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सीवरेज के मसाइल की और सफाई के लिहाज से अगर सबसे पहले बात करें तो किस तरह के मसाइल हैं? नहीं जी, बहुत अच्छा आपने ये पॉइंट रेज किया जी, क्योंकि जो बारिशों के जब मौसम आता है तो पानी तो साल आता है जी, तो उस हवाले से हमारा जो शहर के जो हमारा, मैं तो अपने मिसाल रेलवे रोड की मिसाल दूंगा, जब बारिशों के ज़रिए जब पानी आता है तो फिर उस वक्त हमारे जो गटर लाइन सिस्टम है, जो सीवरेज सिस्टम है, ब्लॉक हो जाते हैं। उस ब्लॉक की वजह से फिर वो जो पानी है वो हमारे जो, क्योंकि हमारी दुकानों के बेसमेंट बने होते हैं, उस हवाले से जब वो पानी बेसमेंट में जाता है तो हमारे दुकानदारों का लाखों का नुकसान होता है। इस सिलसिले में हमने मतज़ा बार वासा काम से मुलाकातें भी की हैं, दरख्वास्त भी की है, लेकिन अभी तक मसला जूं का तूं है। हमने उनको बावल करवाया था कि हमारे एक नई लाइन सीवरेज अगर डाल दी जाए उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बैडलक के जो सुर्ख फीता है, माफिया जो है बैठा हुआ है, वो काम नहीं करने दे रहा। तो अभी हम आपके आज कह सकते हैं कि आपके प्लेटफॉर्म से फिर बासा काम से गुजारिश करेंगे कि खुदारा आप हमारे रेलवे रोड जो है वो बहुत कारोबारी हब है,
تو اگر وہاں پہ چھوٹے چھوٹے دکانداروں کا لاکھوں کا نقصان ہوگا تو وہ بیچارے کدھر جائیں گے؟ بالکل، کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ بیفور ٹائم ایک چیز کا جب پتہ ہے تو اس کے لیے جو ہے مناسب انتظامات کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتے تاکہ کاروباری زندگی بہتر انداز سے چل سکے. سر، آج الیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ جلسہ بھی ہے، تو ویسے ہی ہمیں بازاروں میں جو ہے وہ ٹریفک کی بڑی بے ہنگم سی صورتحال دکھائی دیتی ہے. ہمارے ہاں جو ہے وہ چیزوں کا انفارچونیٹلی اس طرح سے پلان نہیں کیا جاتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ کتنا زیادہ متاثر کرتی ہیں کاروبار کو؟ دیکھیں جی، سیاسی سرگرمیاں تو ہونی چاہیے. جب الیکشن ہوتے ہیں تو پھر بہت ظاہر ہے کہ لوگ اس چیز کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے اگر انتظامیہ باور کروا دے لوگوں کو میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، اشتہار کے ذریعے، یا اعلانات کروا دے کہ اس جگہ جلسہ ہوگا کہ آپ نے ٹریفک جو ہے جس نے ادھر سے گزرنا ہے ادھر سے نہ گزرے، تو اس حوالے سے بھی لوگوں کو معلومات ہو جاتی ہے. بدقسمتی سے ہمارے کہتا ہوں کہ ہمارے پورے پاکستان میں، فیصل آباد چھوڑے پورے پاکستان میں بھی ایسا کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ جہاں کوئی ٹریفک جام ہو یا ایسے کوئی جلسہ وغیرہ جو جلوس وغیرہ ہو تو انتظامیہ لوگوں کو باور نہیں کرواتی. اس سے بھی وہ ٹریفک کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا کھڑا ہو جاتا ہے. تو اگر لوگوں کو پتہ چلے کہ دیکھو دھوبی گھاٹ میں جلسہ ہو رہا ہے تو لوگ ادھر سے نہ جائیں گے، دوسری سائڈ سے گزر جائیں گے. تو جن لوگوں کو علم ہی نہیں ہے کہ جلسہ ہو رہا ہے تو وہ تو جب جائیں گے تو ٹریفک میں صاف طرح پھنسیں گے. تو باقی جی سرگرمیاں تو سیاسی ہونی چاہیے جب الیکشن ہوتا ہے، تو اس سے ایک ماحول بھی بنتا ہے. اور کیونکہ یہ ہمارے ملک کے لیے ایک بہت اہم رول ادا کرتا ہے الیکشن. آنے والی حکومت جو آتی ہے وہ عوام کا مینڈیٹ لے کے آتی ہے، تو وہ اس حوالے سے کام بھی کرتی ہے. اور دیکھا گیا کہ نگران سیٹ اپ جو ابھی سے چل رہا ہے تقریباً 1 سال سے، اور نگران سیٹ اپ کام تو انہوں نے بہت کیے ہیں، لیکن انہوں نے جو تھا نا وہ اپنی ساری جو ان لوگوں سے جو ریونیو اکٹھا کیا ہے وہ انتہائی ظلم کیا ہے. تو خواہ وہ ٹریفک کے چلان کے ذریعے ہو، خواہ وہ ایکسائز کے جو ٹیکسز کے ذریعے ہوں، کسی بھی مد میں انہوں نے پیسہ اتنا اکٹھا کیا کہ شاید میرا خیال ہے آج تک کسی بھی سیاسی گورنمنٹ نے اتنا پیسہ اکٹھا نہیں کیا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اور سر جیسے کہ اگر ہم بات کرنے جائیں، کیونکہ جیسے بازار میں انٹر ہوتے تو سب سے پہلے پارکنگ کا جو ایشو ہے اتنا درینہ مسئلہ ہے، ابھی بھی اس کو حل نہیں کیا جا سکتا. آپ کو کیا امید ہے کہ اس الیکشن کے بعد جو ہے وہ یہ مسئلہ حل ہوگا یا نہیں؟ اسی حوالے سے ہم مزید جو ہے وہ برسب سے جانیں گے کہ ان کا کیا موقف ہے. لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. اور شہر میں اگر کاروباری زندگی بہتر انداز سے چلتی رہے تو شہر بھی خوشحال ہوتے ہیں اور شہری بھی خوشحال ہوتے ہیں. لیکن فیصل آباد میں کاروبار کتنا متاثر ہو رہا ہے، اور جس طرح کی اگر گھنٹہ گھر کی بات کی جائے، اس کے 8 بازاروں کے مسائل ہیں، اس کو اگر حل نہیں کیا جائے گا تو اس سے آنے والے ٹائم میں کتنا زیادہ جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑے گا. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. سر، ہم پارکنگ ایشو کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہ بہت درینہ مسئلہ ہے، اور پارکنگ کے لیے ابھی بھی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ کوئی انتظامات نہیں کیے جا رہے، اور اس حوالے سے اگر مناسب حل نہیں کیا جائے گا تو آنے والے ٹائم میں کتنا زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے؟ سر، آنے والے وقت میں جو نقصان ہوگا وہ تو ہوگا، جو ابھی ہو رہا ہے اس کا بھی اندازہ لگانا بہت مشکل ہے. ریسنٹلی آپ دیکھ لیں کہ چھوٹا سا شہر ہے 8 ہزاروں کے حوالے سے، اگر وہ بھی ہم سے اتنی بڑی انتظامیہ ہونے کے باوجود اور بڑے تاجران ہونے کے باوجود ہم اس 8 ہزاروں کے شہر کو بھی کنٹرول نہیں کر سکیں گے تو پھر ہم کس کو کیا کریں؟ تو یہ بدقسمتی ہے ہمارے لیے بھی، ہمارے شہر کے لیے بھی. بہت خوبصورت شہر ہے ہمارا فیصل آباد، لیکن بدقسمتی سے ہماری انتظامیہ کا جو رول ہے اس میں رتی بھر نظر نہیں آ رہا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو شہر کے 8 ہزاروں کے سامنے ضلع کچہری ہے، جی، تو ضلع کچہری کی جو صورتحال آپ دیکھیں کہ ہر بندے کے جو کیسز ہیں انہوں نے ادھر آنا ہی آنا. ہمارے بکرا کے آفس بھی ہیں، ہر قسم کا شخص وہاں آتا ہے. تو وہاں پہ ان کے لیے بھی جو انہوں نے پارکنگ کا اپنے ٹھیکہ رکھا ہوا ہے وکلا حضرات نے، تو انہوں نے جو ضلع کچہری بازار کے راؤنڈ بورڈ جو ٹریفک جو ہمارے عام لوگوں کے لیے گزرنے کے لیے ٹریفک ہے، وہاں پہ انہوں نے 2 گاڑیوں کی پارکنگ کھڑی کی ہوئی ہے. بالکل. ایون کہ ہمارے جو شہر کی انتظامیہ ہے، سی ٹی او صاحب کا دفتر بھی ہے، اور وہاں انتظامیہ کے جو اعلیٰ افسران کا ان کے آفس بھی ہیں،
ان کے آفس کے باہر بھی وہ پارکنگ دو گاڑیوں کی لگی ہوئی ہے. یہ اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے کہ انتظامیہ کے نیچے ناک کے نیچے بھی جو پارکنگ کا جو بے ہنگ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے. تو اس حوالے سے جو سڑکیں جو پیسے چھوٹی ہیں تو جو پورے شہر ہمارے دوسرے چھوٹے شہر ضلع سے اپنا قصبے سے لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے تو رستہ ہے ان کے لیے تو گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ کوئی نہیں ہے. تو اس حوالے سے ہمارے جو بڑے میں کہتا ہوں جو انڈسٹریل لوگ ہیں وہ انہوں نے یہ فیصل آباد کے نام سے پیسہ تو ضرور کمایا, اپنی بڑی بڑی فیکٹریاں بڑی بڑی ملت ضرور لگا لی, لیکن انہوں نے بھی فیصل آباد شہر کے لیے کچھ نہیں کیا. وہ اگر چاہتے ایک دو گروپ اکٹھے ہو کر یا ایک گروپ ہی ایک پارکنگ پلازا بنا دے تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں. اس وقت شہر کی جو صورتحال ہے موٹر سائیکل کا اتنا آپ کہہ سکتی ہیں کہ بدمزگی پیدا کی ہوئی ہے. ہمارے جو چھوٹے بازار ہیں, 4 بازار چھوٹے ہیں 4 بڑے ہیں, لیکن موٹر سائیکلوں کی بھرمار لگی ہوئی ہے کیونکہ ہر شخص جو وہ اپنی سواری پہ آ رہا ہے اس کی وجہ ہے کہ ہمارے پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے, میٹرو نہیں ہے. چلو ٹرین تو ہماری ہم تو نہیں کہہ سکتے جہاں فیصل آباد میں بن سکتی ہے, لیکن وہ جو میٹرو بسیں ہیں وہ تو چل سکتی ہے نا, انتظامیہ چلا سکتی ہے, لیکن بدقسمتی ہے کہ وہ ہمارے نہیں ہے. جس نے بھی دوسرے چھوٹے شہر قصبے سے آنا ہے تو اس کے پاس کوئی آپشن ہی کوئی نہیں ہے اپنی سواری کے علاوہ. اگر اس کے پاس آپشن ہو تو میرا نہیں خیال کہ وہ موٹر سائیکل پہ یا اپنے گاڑی پہ. مسائل ہونا بہت عام سی بات ہے. ان مسائل کے حل کے لیے بیٹھ کے مناسب اس کا کیا حل ہو سکتا ہے, کیا آپشنز ہو سکتے ہیں, اس پہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ جو ہے وہ کاروباری زندگی کی بات کر لیں یا شہر کے کسی بھی شہری زندگی کی بات کر لیں تاکہ وہ بہتر انداز سے چل سکے. سر ہم نے دیکھا تجاوزات کی وجہ سے ہمیشہ سے جو ہے تاجروں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ مسئلہ بھی جو ہے وہ کافی سنگین ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ تجاوزات کی وجہ سے کاروباری زندگی جہاں متاثر ہوتی ہے وہیں پہ جو خریداری کرنے کے لیے خریدار آتے ہیں ان کو بھی بڑی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دیکھیے اس میں دو تجاوزات میں ہم انتظامیہ کو تو نہیں کرا سکتے, اس میں ہمارے تاجروں کا بھی بہت بڑا رول ہے. اس میں جی وہ بھی چاہتے ہیں, وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جب تک ہمارا سامان سڑک کے 10 فٹ تک نہیں ہوگا تو ہمارے پاس گاہک نہیں آئے گا. اور اس میں ہم لوگ اس میں نو ڈاؤٹ کہ ہم اس کے بہت ذمہ دار ہم بھی لوگ ہیں. باقی انتظامیہ تو چلو مان لیتے ہیں وہ کام نہیں کرتی یا وہ کام نہیں کرنا چاہ رہی. اس میں تجاوزات کے جو حوالے سے ہمارے تاجروں کا بھی بہت بڑا رول ہے. ہم من خاصہ تاجر اگر یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ رزق ہمارے اللہ تعالیٰ نے دینا ہے تو ہم اپنی شاپ کے آگے اگر 10 فٹ نہ لگائیں 1 فٹ لگا لیں یا 2 فٹ لگا لیں تو اس سے بھی ہمارا جو وہ ہماری جو گروتھ بن سکتی ہے, گاہک آ سکتا ہے. اور مزیداری کی بات ہے کہ جب ہم اپنے شاپ کے آگے 10 فٹ یا 5 فٹ یا 6 فٹ سامان رکھ لیتے ہیں اس سے ہمیں بھی نقصان ہے اس کا. اچھا, کیونکہ وہ اگر گاہک کو جگہ ملے گی گزرنے کی تو وہ ہمارے پاس آئے گا نا. بالکل صحیح. تو اس کا اگر اس کو جگہ ہی نہیں ملے گی نہ گاڑی کھڑی کرنے کی یا موٹر سائیکل کھڑی کرنے کی نہ پیدل آنے کے لیے تو اس نے پھر ادھر تو نہیں آنا نا. تو ہم لوگ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ ہم اپنے کاروبار کو خود ہی خراب کر رہے ہیں اور کسی نے کیا کرنا ہے. تو آپ چلو ہمارے جو 8 بازاروں کے جو باہر کے ایریا ہیں تو وہ تو چلو نظر آتے ہیں, جو اندر 8 بازاروں کے گولز ہیں جو گلیاں ہیں حقیقتاً میں آج کے انتظامیہ سے جو ہماری کارپوریشن کے جو افسران بالا ہے ان سے ایک سوال کروں گا کہ آپ تجاوزات کے سلسلے میں سرکل روڈ ریلوے روڈ تو آپ گڑ چکر لگاتے ہیں کیونکہ وہ کھلے روڈز میں ہیں. تو آپ کو اگر اللہ تعالیٰ ہمت دے تو آپ 8 بازاروں کے 8 گولوں میں جائیں, ذرا آپ کو اندازہ اور ہو بہت زیادہ ضروری ہے وہاں پہ انہوں نے ہم نے تو چلو 2 فٹ یا 4 فٹ جگہ لی ہوئی. بالکل صحیح. اور ان مسائل کو حل کرنا نہ صرف حکومت کا بلکہ جو بازار کے انتظامیہ ہے ان کو بھی بڑا کڑا ایکشن لینے کی ضرورت ہے اور کس طرح کے جو ہے اقدامات کیے جانے چاہیے انتظامیہ کی جانب سے. اسی پہ مزید بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور
घंटा घर के 8 बाज़ारों के मसाइल पर हम बात कर रहे हैं कि ताजरों को किन मसाइल का सामना है, उसमें इंतज़ामिया का कितना अहम किरदार होना चाहिए, क्योंकि अगर मैनेजमेंट की तरफ से अच्छे इक़दाम बरवक्त किए जाएँ तो बहुत सारे मसाइल जो सर उठाते हैं उनको जो है इब्तदाई स्टेज पर ख़त्म किया जा सकता है। उनकी कितनी काविशें रही हैं और इसमें उतना ही ताजरों का कितना अहम किरदार होना चाहिए, इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। बट साहब, जैसे कि हमने हमेशा से बात करते हैं कि पार्किंग का, तजावुज़ात का, सफाई के, खुली बिजली की तारों के बहुत सारे मसाइल हैं, तो इन तमाम मसाइल के हल के लिए इंतज़ामिया का कितना अहम किरदार होना चाहिए और उसी हिसाब से ताजरों को उस पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए? देखिए जी, इंतज़ामिया और ताजर एक साइकिल के दो पहिए हैं। अगर ये मिलकर चलेंगे तो कुछ ना कुछ आपको नज़र आएगा, अफादियत नज़र आएगी। तो बदकिस्मती से हमें चाहिए इंतज़ामिया और ताजरान, जो हमारे शहर के बड़े लोग हैं, हमारे जो बड़े लीडर हैं ताजरान के, वो मिल बैठकर एक 10 साल का या 5 साल का एक मनसूबा तय कर लें कि जी हमने 5 साल या 10 साल तक ये प्लान करना है अपने शहर के लिए। तो वो उससे तो हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। बदकिस्मती ये होती है कि अगर एक हमारे शहर का कोई कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर या कोई इंतज़ामिया का बड़ा अहदेदार आता है, अगर वो अभी चल रहा होता है, प्लानिंग कर रहा होता है कि उसने अगर प्लानिंग कर ली कि हमने शहर के लिए ऐसे ऐसे ये काम करने हैं, इस तरह इसको रोड को ऐसे करना है, जो भी उसकी प्लानिंग होगी वो अभी इसको प्लानिंग को काम कर रहा होगा, उसने अभी शुरू किया होगा, उसका तबादला हो गया। उसके बाद जब दूसरा ऑफिसर आता है तो वो उसके सारे जो वो काम होते हैं वो खड्डे में डालकर अपनी वो प्लानिंग शुरू कर देता है। बिल्कुल ठीक। ये जो ऐसे तरीके से जो काम हो रहे हैं वो हमारे शहर के लिए, तो किसी भी शहर के लिए नुकसानदेह होना चाहिए कि एक पेज पे सब लोग बैठ के एक अपना टारगेट रख लें कि 10 साल तक हमने, कोई भी ऑफिसर आ जाए या कोई भी इंतजामिया का बंदा या कोई भी ताजर लीडर आगे पीछे भी हो जाए, तो ये स्मूथली ये सिस्टम चलना चाहिए। जो भी उसकी जो पैरामीटर वो तय कर लें, आप शहर के हवाले से, बाज़ारों के हवाले से, रोड्स के हवाले से, तजावुज़ात के हवाले से, तो जब हम एक चीज़ को तय कर लें तो उस पर कारबंद हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि हम आस्ता आस्ता इस मसाइल से निकल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इस हवाले से हम इंतज़ामिया से गुजारिश करेंगे कि आप ताजरों के साथ, ताजर लीडरों के साथ बैठकर कोई पैरामीटर तय कर लें आइंदा 10 साल के लिए कि अभी ये 10 साल तक हमने इसको इस इम्प्लीमेंट करवाना है। तो मेरा ख्याल है कि चलो पहला माह आपका होगा, दूसरा होगा 6 माह, 1 साल बाद, और इसके बाद आपको वो अच्छे जो है असरात नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो इस हवाले से भी हमें काम करना चाहिए। बाकी देखो तजावुज़ात तो आप कह सकते हैं कि वो हमारे उसमें ताजरों का भी हिस्सा है। बाकी ट्रैफिक का जो इस वक्त तो बुरा हाल है वो भी इस वक्त नहीं नज़र आ रहा है कि ये ठीक हो, क्योंकि हर बंदा जब अपनी सवारी पे आएगा तो ट्रैफिक का दबाव तो बढ़ना ही बढ़ना है। बिल्कुल ठीक है। तो उस हवाले से छोटा शहर है। हाँ जी। अभी जब एक शहर और एक जैसे कि दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक में जब देखते हैं कि जहाँ एक ग्रोथ बढ़ गई है तो उसको कम करने के दूसरा शहर अगर वो अनाउंस कर देते हैं, बना देते हैं ताकि बोझ कम हो सके। लेकिन वो क्योंकि हमारा फैसलाबाद एक बहुत सनती भी शहर है जी। तो दूसरे कस्बों से लोग आने वाले, छोटे कस्बों से लोग आने वाले, छोटे शहरों से लोग बात है, आते जब हैं। हम किसी जगह जाते तो इस उम्मीद के साथ जाते हैं कि बेहतर रिस्क जो है वो कमाएं और अपने घरों को जो है वो उस बेहतर अंदाज से चला सके, क्योंकि इलेक्शन भी सर पर है और इलेक्शन के बाद क्या जितने शहरी मसाइल है उसके साथ साथ 8 बाज़ारों के मसाइल को हल किया जा सकेगा, इस पर कितना पुरअज़्म जो है वो इंतज़ामिया दिखाई देती है। इसी वाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और जिस तरह से इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं बहुत सारे लोगों को उम्मीदें भी हैं कि शायद इसके बाद कुछ बेहतरी दिखाई दे और 8 बाज़ारों की अगर फैसलाबाद की बात की जाए, जितने मसाइल हैं इंतज़ामिया की जानिब से भी ताजरों को जिस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा और ताजर भी उसमें बहुत कहीं हद तक जो है वो जिम्मेदारान हैं इस सारी सिचुएशन के, तो क्या आने वाले इलेक्शन के बाद जो है हालात बेहतर होंगे या नहीं, इसी पर बात करेंगे। बट साहब, आपको क्या लगता है कि इलेक्शन के बाद उम्मीद की जा सकती है कि हालात जो बेहतरी की जानिब जाएंगे, गवर्नमेंट चेंज होगी? तो इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है अल्लाह के घर में जी के, क्योंकि इलेक्शन एक रीढ़ की हड्डी होती है हमारे सिस्टम की। तो
جب ہم نظامی طور پر اس ملک کی جو بھاگ دوڑ ہے وہ ہمارے سیاستدان سنبھال لیں گے، کیونکہ وہ عوام کے سے ووٹوں سے آتے ہیں نا، تو جو شخص ووٹوں سے آتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے دوبارہ بھی عوام کے پاس جانا ہے، تو وہ لازمی وہ کام کرتے ہیں۔ کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو منتخب نمائندوں کی حکومت بہت کم رہی ہے، اس لیے یہاں وہ ہمیں سسٹم نظر نہیں آ رہے تھے۔ اگر ہم شروع سے ہی ہماری اس ملک میں منتخب نمائندے ہوتے تو آج ہمارا ملک بہت دور تک ترقی یافتہ ہونا تھا۔ تو ابھی بھی ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ جب الیکشن سے بعد جو گورنمنٹ آئے گی وہ اچھا کام کرے گی، اور کیونکہ اس کی مجبوری ہوگی اب، کیونکہ لوگ بہت اس چیز کو سمجھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا ووٹ میں ہمارے ووٹ کی طاقت ہے۔ بالکل، پہلے لوگوں کو اتنا شعور نہیں تھا کہ ووٹ کی تو ہمارے ووٹ کی کیا طاقت ہے۔ اس وقت اندازہ ہے لوگوں کو کہ ہمارے ووٹ سے حکومتیں چینج ہو سکتی ہیں، تو اس لیے اب جو بھی حکومت بنے گی وہ انشاءاللہ تعالی ضرور کام کرے گی انشاءاللہ۔ اور اس ملک کو ریلیف دے گی۔ ہماری دعا ہے، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہمیں سب کو مل کر اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا، اپنی انا کو چھوڑنا ہوگا، اور جہاں تک ہمارے ذاتی مفاد ہیں ان کو بھی درگزر کر کے ہمیں دوسروں کے جو مفادات کی خاطر بھی کام کرنا ہوگا۔ جب ہم کسی دوسرے کے مفاد کے لیے کام کریں گے تو آٹومیٹکلی ہمارا بھی اس میں بھلا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی میرا خیال کا پور نظر آ امید رہا ہے، ہے بالکل کہ الیکشن کے بعد اچھا ایک ماحول بنے گا، اچھا ایک تاثر ہوگا، جس سے ہمارے کاروباری بھی جو معاملات جو رکے ہوئے ہیں اس وقت وہ بھی بحال ہو جائیں گے، اور لوگوں کے جو اس وقت مایوسی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، اور برسا بڑا ضروری بھی ہے کہ جو ہے ہم جس طرح کا گمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر اسی طرح ہمیں نواز دیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا، اور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔